अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। क्या हाल है मेरे वसीब दा? मैं शान ज़ैनब। उम्मीद ते दुआ ठीक हो सो, खुश हो सो, तो कल दी खुशियां मना के बे खुशी अपने अंदर फील करेंदे बैठे हो सो। खुशियां किवें आसानी नाल मिल वेंदियां न, खुशियां किवें आसानी नाल असां एक बे को दे सकदे से। ये कितने वड्डे डी हैं जिन्हां को मुकाम ते वन के सैलीब्रेट तो नहीं करेंदे, लेकिन जितना भी करेंदे से तो डी ब डी साल ब साल जितनी इंदे विच एक खुशनुमा साकू एक अजाफा नज़र आंदा पे साढ़े सोहने नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुब तो मुहब्बत दे विच कितने लोग हर साल इजाफा थींदा पे उन्हां दा। तो किवें मिलाद दी रौनक होंदी है, किवें हर घर दी रौनक होंदी है, किवें एक सच्चा ते एक अच्छा मुसलमान बनन को साडा दिल आदा है। असां कोशिश करें जैसे कि एक अंदरों ना फीलिंग आंदी पई होंदी है कि नहीं हुण ये महीना ये जा महीना जिवें रमज़ान दे महीने कोई बुराई, कोई गलत गाल, कोई झूठ, कोई बेईमानी करन को दिल नहीं आदा कहीं दा, इवें ही महीने को। लेकिन ये महीने साढ़े किते क्यों ज़रूरी हैं, ये डी साकू क्यों ज़रूरी हैं? अल्लाह साईं तो साकू समझ बूझ दे के भेजे, अल्लाह साईं तो साकू दस के भेजे कि क्या करना है तो क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। जिन साकू ये पता है, साढ़े अंदर इतना डर खौफ है कि ये साढ़े सोहने नबी का महीना है, ये साड़ी बरकतां का महीना है। उन्हां ॾींहं साकू डर आवेंदे, खौफ आवेंदे, अच्छा मुसलमान बनण का एक ख्याल आवेंदे है। ये रोज़मर्रा की जिंदगी आम ॾींहं आम महीने क्यों नहीं साकू आंदा? सोचो समझो वलकारी घिनसो अच्छी गाल करे सूँ तो एक डी आ वैसे कि उनके उत्ते इंप्लीमेंट करन दा भी अल्लाह साईं साकू तौफीक अता करे से आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कहीं कहीं इंसान को दूजे इंसान को रुवावना या अजियत देवना नहीं चाहिए। ये ओ शै है जो ताको वल के वापस ज़रूर मिल से। ये ओ शै है जो तुसां ॾेसो वो गिनसो, खैर दी दुआ करो, खैर वंडो, क्योंकि साडा दिल हले भी उथाई है, असां आप भी उथाई से। साडे प्रोग्राम दा अज भी फॉर्मेट वो है कि रबिउल अव्वल दा महीना है, इतना सोहना महीना है, इदा एक एक ॾींहुं एक एक लम्हा साड़ी किते कीमती है। दिल नहीं आदा कि हले असां इकू इन रिवायत को छोड़ूं, इन सेगमेंट्स को छोड़ूं। तो कोशिश करेंगे बैठे थे कि जितना थी सकता है सोहने नबी पाक का ना किया वने, जितना थी सकता है उन्हां दे बारे असां जिक्र करूँ, उन्हां दी रवायात सुनूं, उन्हां दे बारे तर्ज़े ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी है उनके छोटे छोटे वाक़यात सुन के उन्होंने इंप्लीमेंट करने की साकू तौफीक आवे, सोच आवे। लेकिन असा पहले अपना पहला सेगमेंट शुरू करें सो। साढ़े नाल बड़े ही मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। कितने साल ठीक है इन्हां को अल्लाह साईं दी तरफ अपने आप को वफ़ किते हुए अपनी सोहनी आवाज़ को जिमें इन्होंने डेडिकेट किया है वो सोहनी ज़ात को अल्लाह साईं ने आवाज़ दी थी, इन्होंने पहचान की थी। वल सोहने सरबराह जे उस्ताद मिले कि निखार पैदा थी गया। वल साला साल इन्होंने अपनी हुब अपनी मोहब्बत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किते जिमें वक्फ रखा है, क्या ही बात है। ये जी हस्तियात साढ़े किते मैं दियां कई कई वड्डे दर्जे दी हामिल होंदियां, इन्हां दी इज्जत, इन्हां दा रुतबा, इन्हां को देख के इन्हां अखी झुक वेंदियां। ये कमाई होंदी है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों तो हासिल की होंदी है। इन्हां दी इज्जत, इन्हां दा रुतबा बहुत बुलंद होंदा है। मेरे नाल मौजूद हैं इन टाइम निशात अहमद शाह साकी साहब सना ख्वाह हैं। सर दी हिस्ट्री ये है कि सर ने उमें तो टीचिंग का कोर्स भी कंप्लीट किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया इन नात ख्वानी नाल, सना ख्वानी नाल, इन सोहनी ज़ात दे नाल दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले तो खुश आमदीद तकूँ। दूजी गल ये है कि बहुत चंगा लगता पे तुस आए वे तो इन सोहने महीने की बाबरकत ॾींहं च आए वे। बहुत शुक्रिया सर मैं चाहती हाँ थोड़ा अपने बारे दसाओ। अच्छा, सब तो पहले मैं पाकिस्तान टेलीविजन का मशकूर हाँ जिन्हों ने मैनू अपने इस प्रोग्राम दे विच मदऊ करके और अपने हवाले नाल भी और इस प्रोग्राम दा जो शेड्यूल है वो मुताबिक गल करन दी जेड़ा वो मौका अता कीता, सादत अता कीती है। मैं 1980 तो इस फील्ड बकायदा इंटर होया जी नात खाने ते 1985 दे विच मेरी मुलाकात जिहड़ी है वो उस वक्त उन्हां दा बड़ा नाम सी। आलम इस्लाम दे वड्डे नात खां भी हैं और नात गो शायर भी हैं, हज़रत अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्हां नाल 1985 तुहाडे शहर मुल्तान ही मुलाकात हुई। पहली दफ़ा मैं उन्होंने सुनिया, 7 घंटे उन्होंने नात पढ़ी खड़े माशाअल्लाह,
اور ایسا دل روشن ہو گیا اور پوری محفل چو کسی نے بیزاری کا اظہار نہیں کیتا. یہ نہیں کیا کہ بس بہت زیادہ ہو گیا جاؤ سمو صبح کام کرنا ہے. سکون ملتا پیا اس میں. ہاں جی یعنی کہ درمیان اچھا. انہوں نے کوئی 2.5-3 گھنٹے بعد گل کی بھئی محفل ختم کر دی ہے مگر لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ نہیں پڑھو تسی اسی سنا گئے. کیا بات ہے. تو صبح فجر دی اذان تک ہی چلی گیا جی. میں پہلی دفعہ کسی ایسے نعت خان سنے جڑے زبانی کھڑے ہو کے اس وقت موجودہ سہولتاں بھی ساؤنڈ وغیرہ دیا کوئی نہ سادہ مائک تے ہی پڑھنا ہوتا ہے. بالکل. تے مگر انہوں دے دل چ جڑی ایک ایسی عشق والی گل سی بھائی بالکل وہ عوام تے سحر پیدا کر دیتی ہے. ماشاءاللہ. اور اس بنیاد تے لوگ انہوں گھنٹے دی شکل چ سن دے لوگ تھکتے کہ نہیں اس نہ ہی ہے جائے ذکر ہی ہے جب مبارک تے اس وقت نعت خوانی صرف بطور عبادت اور ثواب. ٹھیک ہے. اس طرح ہوندی ہے جڑا آج کل ٹرینڈ چلے ہوئے اس طرح بالکل نہیں سی. یعنی کہ نعت خوانی کمرشل بنیاد تے کوئی نہیں سی. اچھا ہون تو آدھے وے کمرشل تھی گئی ہے. ہون میرا یہ موقف ہے کہ ہون جڑا نا وہ لوگوں نے اس نو خود کمرشل کر رہا. ٹھیک. کچھ اس وچ ساڑھے جیسے نعت خانہ دے بھی قصور ہے اور کچھ آرگنائزر حضرات دا جنہوں کو واہ پیسے وہ پھر ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ پھر متوسط طبقے اور عام لوگوں پروگرام کران چ بڑی مشکل صحیح آندی ہے. ٹھیک. اس وجہ تو تھوڑا جہا ٹرینڈ جڑا نہیں کمرشلزم تے چلا گیا مگر اس لیے بالکل پرخلوص انداز نال یہ کام ہو رہا سی. تے اللہ دا فضل پھر انہاں نال باقاعدہ ملاقات ہوئی رابطہ ہویا. پھر مینوں انہوں نے خانے وال سب تو پہلے ٹائم دیتا 1986 چ. ماشاءاللہ. اس لیے انہیں مصروف ہوندے ہیں 2 سال دی تاریخ انہاں کول کوئی نہیں سی ہوندی. تے 85 چ رابطہ ہویا تے 86 دے نومبر چ انہوں نے ٹائم دیتا ہے. اوہو کافی ان کے انتظار کیتا تو. ہاں جی. صحیح. تے اس تو لا کے 1999 تک آپ دے وصال تک جی یہ سسٹم چلدا رہا ہے. صحیح. وہ ہر سال خانے وال تشریف بھی لے اندر ہے اور محفل بھی ہوندی رہی. ہون بھی ہے ساڑی محفل باقاعدہ پچھلے سال 50واں پروگرام ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اور اس دے وچ اوریجنل نعت جڑا انداز ہے نعت خوانی والا وہ پڑھن والے مدعو کیتے ویندے دف والے ذکر والے اور اج کل دے جو ٹرینڈ چلے ہے وہ انہاں تو ہٹ کے پروگرام ہوتا ہے. تے پھر 1988 چ باقاعدہ میں انہاں دا شاگرد ہو گیا. صحیح. شاگرد ہونے تو بعد سسٹم چلتا رہا. میں ہر جمعرات لاہور جانا سی انہوں کو سکھن واسطے. تے 7 سال میں مسلسل کوئی جمعہ کسی شادی غمی چ نہیں گزاریا. میں باقاعدگی نال گیا جی. صحیح. پھر انہوں نے میں فری کر دیتا بھی تو ہن آزاد جے مرضی پڑھ ودا. صحیح. لیکن اوویں میں 1980 جل میں انٹر ہویا تے 85 تے میں خانے وال تو باہر ملتان لاہور ہارون آباد کھبے سجے آنا جانا بیسی نعت خواہ شروع کر دیتے سی. لیکن ایک میری مور جڑی ہے وہ محمد علی ظہری صاحب دے نام نال ہے. ماشاءاللہ. پہلے ساڑے ایک استاد ہوندے ہیں خانے والی محمد ریاض قادری صاحب وہ ریڈیو پاکستان دے بھی سنا خانہ انہاں کول بھی میں استفادہ کیتا. انہوں نے بھی شفقت کی تھی. بڑے نا ہیں بہت بڑے نا ہیں. ہاں جی. اس تو بعد پھر قبلہ ظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا وصال ہو گیا 1999 11 اگست نو. پھر مینوں ضرورت فیل ہوئی کہ ہلے بھی مینوں رہنمائی دی ضرورت ہے. پھر میں پاکستان دے وڈے قوال ہیں مولوی ضمیر الحسن ویراں والے استاد ہیں وہ بڑے انہوں دے کلام فیمس ہیں. پھر میں باقاعدہ انہوں دی شاگردی اختیار کی تھی. پھر ساڑے خانے وال چ ایک اور بہت اچھے موسیقی دے ماہر ہیں پہ استاد ارشد علی خان صاحب. انہوں کول بھی میں یہ 2 شخصیات ایسی ہیں انہوں کول ہون بھی میں انہوں کوئی پرابلم آوے تو میں انہوں کول استفادہ کرنا جی. یہ نعت دے حوالے نال تے یہ ہے گل جی. اور نعت دے فروغ واسطے گل ہے کہ میں 1980 تو مصروف عمل ہاں. ماشاءاللہ. اور میکسیمم کم از کم اس وقت 1000 تو زیادہ پوائنٹ ہیں جتنے نعت خانی میں ون کے شروع کرا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سر اتنے قابل استاد مل ونجن تو تساں ہن بھی ایک اپنے آپ کو شاگرد ہی تصور کریں دے. ہاں جی بالکل. ہن بھی تساں آ جاوے کہ میں سکھدا پیا ہن بھی آ جاوے میرے کو ضرورت آ ویندی ہے. ہاں بالکل. یہ جڑی سوچ ہے یہ واقعی ہن تے نوجوان وچ کہنی واقعی یہ سوچ یہ فکر کہ ہلے میں سکھنا ہے میں سکھا کہنی
बिल्कुल। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਥਾਈ ਗੁੰਮ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿੰਦੇ ਵੇ, ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾगिर्द हाँ। हाँ जी, सर- मेरे कम अज कम भी इस जी। वक्त 50 तो उत्ते शागिर्द ने जेड़े जी मुल्क पाकिस्तान च भी और 2-3 आउट ऑफ कंट्री भी जेड़ा माशाल्लाह वो मुख्तलिफ प्रोग्रामां ते पढ़ रहे सर, माशाल्लाह। शुरुआत करवाओ, ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਸੁਣਾਓ जी। मैं हजरत दा एक पंजाबी कलाम है जी कि मैं एक दिन कैलकुलेट किया है, मैं कम अज कम 6000 तो ज़्यादा पॉइंट ते ये पेश कर चुके हैं। जी ते बड़ा फेमस कलाम है, उस ते मैं जी, कुछ शेर जड़ा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कौनैन दे वालिदा कार-बार बड़ा सोहना, कौनैन दे वालिदा कार-बार बड़ा सोहना, ते सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली ये, पर जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोहना, जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोहना, कौनैन दिवाली दा कार-बार बड़ा सोहना। सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे, सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे, पर जेड़ा रोज़े नू जांदा ए बाजार बड़ा सोहना, जेड़ा रोज़े नू जांदा ए बाजार बड़ा सोहना, कौनैन दिवाली दा कार-बार बड़ा सोहना। अरे शेर इस नूं बहुत ज़्यादा पजीरा इस नात दे विच जी। मिली जेड़ा मैं पेश माशाअल्लाह। कर रहा।
صدیقو عمر عثمان تے حیدر دے میں صدقے صدیقو عمر عثمان تے حیدر دے میں صدقے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا کونین دے والے دا کاروبار بڑا سونا میں صدقے ظہوری امت دیاں لیکھاں تو امت دیاں ہاں لیکھاں تو میں صدقے ظہوری امت دیاں لیکھاں تو ملیا اس امت نو غم خار بڑا سونا ملیا اس امت نو غم خار بڑا سونا کونین دے والے دا کاروبار بڑا سونا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ واقعی استاداں دی جھلک نظر آندی ہے جی ٹائم اساں اتنا زیادہ حب رکھ کے کوئی شے بھی سکھوں تے والی رج نہ تھی وے تو ول اتنا ہی سونا انجام ہوتا ہے اتنا ہی سونا رزلٹ ملتا ہے ساکوں اچھا کوئی کتاب آئی 1992 دے وچ اون دے بارے کافی مشہور گالی ہیں کافی مشہور ہے تھوڑا اون دے بارے دساؤ جی 1988 تک میں حضرت شگرد ہوئے محمد علی سوری صاحب دا پھر جسلے میں انہوں نے مختلف محفلان دے وچ انہوں دی نعت خوانی سماعت کیتی جو انہوں دی کلام دی سلیکشن دی کوالٹی آئی اور جو ادائیگی دی کوالٹی آئی اس بنیاد تے میرے ذہن دے وچ ایک فکر آئی کہ میں نے انہاں تے کوئی کام کرنا چاہیے انہاں تے کوئی کتاب ایسی مرتب کرنی چاہیے جڑے آن والے وقت لوگاں واسطے وہ انہاں دی شخصیت کو اجاگر بھی کر سکے اور انہاں دے حوالے نال جڑا نا وہ لوگاں نو آگاہی بھی ہو سکے اس ضمن وچ میں انہاں نو گل کیتے بغیر دسے بغیر میں ملک دے بڑے نامور جو شخصیات ہیں انہاں نال رابطے شروع کیتے احمد ندیم قاسمی صاحب نال بھی رابطہ کیتا پروفیسر پرشان کھٹک بڑے اتلے نام ہیں لکھن والے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب نقوی انہوں نے پنجابی نعت پاکستان چ پہلی پی ایچ ڈی ڈگری کی ہے اس ٹائپ دے لوگوں نال پھر دیگر مفکرین ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نال اور اس لیول دے جتنے علماء کرام ان پیر سید اپنا سید اظہر حسین بھی ہے
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ। ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸਫਦਰ ਹਨ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਕਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਕਈ ਕੇ ਸਫਾਤ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜਮਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਾਮਿਨ ਲਿਖੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਫਾਤ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਮ ਲਿਖੇ। ਸਹੀ ਸੈयद ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਮ ਲਿਖਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਅਖਤਰ ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਸਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਠੀਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਰਚ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜੀ ਦਾ ਆਜੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਵਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਹਾਂ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ। ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਤੀਲ ਸ਼ਫਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਮਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 450-500 ਸਫਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਉਸ 'ਚ ਪੀਰ ਸੈयद ਨਸੀਰੁद्दीन शाह ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਨਾ ਖਾਨ ਰਸੂਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮੈਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੂਨਮਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਆਫਤਾਬ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਲਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਓ। ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਸਹੀ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਬਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਪਾਰੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਉਠੋ ਨਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਤਨਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਮ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਕਾਲਾ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਹਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਨਹਾजुल कुरान ने भी उन्हें बहुत फैलाया था। सही। और दीगर इदारियां ने ठीक है और फिर वो मंजूर हो गई सी तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजां दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਸਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਨਾਤ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ 5-6 ਦੀ ਜੀ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਤ ਹੈ जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह वाकई की रहमत के आसार वाकई नजर आए। माशाल्लाह बड़ी ते- मशहूर तो बड़ी ही सोहनी नात है नो हाँ डाउट जी, फिर ये दनाल है बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, जी बिल्कुल गमखार मोहम्मद की है जात मदीने में। ऐसे ये बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। इस ते बाद मैनू बाजाबता उत्थे उमरे दा टिकट भी माशाल्लाह इनाउंस होया। बड़े नामवर शख्सियत हैं सैयद शाह मोहम्मद असदुल्ला जुनैदी, जी उन्होंने फिर मैनू सरकार दे रोज़े तक पहुँचाने दे असबाब ज़हरी असबाब आर्डर तो उदों ही होंदा जब तक उतों मंजूरी ना आवे बंदा नहीं जा हाँ, सकता, ठीक। मगर जो एक ज़ाहरी अंदाज है मैं उस सवाल नाल कर माशाल्लाह। उन्होंने दी शफकत आई, जी। उन्होंने मैंने भेजा
وہ بھی اج تک میرے نال رابطے نے 1998 تو لا کے ہون تک ماشاءاللہ ہن اس حوالے نال جو اگے گل ہوئی ہے کہ جو ادب و احترام دی نعت خوانی ہے نا جی ادب و احترام دی نعت خوانی ہن سٹیجاں تے نظر نہیں آتی بالکل ہن نمود و نمائش بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ کمرشلزم بہت زیادہ ہے تساں اتنی سونی نعتاں دا ذکر کیتا ہے انہاں وچوں ایک نعت لازمی سنے سو تا یقین کرو اتنی کامیابی تا اتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حب دی وجہ تو عزت ملی اتنا تو کو رتبہ ملا تو تساں ول بھی اتنی عاجزی اتنی حب تو اتنی محبت رکھیں دے وے ماشاءاللہ جتنی تعریف کروں سر اتنی گھٹ ہے ول پروگرام رکدا نہیں وقت کہیں دا حامی تھیندا نہیں صحیح ہو گیا تو کیا آکھنا چاہسو کوئی پیغام ہوئے کوئی دل دی گل پیغام ہوئے یہی ہے کہ اس وقت وہ جڑے اہل درد لوگ ہیں نا جی جو چاہتے سی بھی یہ جڑا اج کل نعت خانے دے سٹیج تے سسٹم ہو رہا ہے نہ ہوئے جو صحیح پہلے تو احترام ادب دے نال نعت پڑھنا سننا محفل چ باوضو ہو کے بیٹھنا انہاں گلاں دا جڑا درد رکھدے ہیں نا ایک گروپ نمودار ہویا کراچی تو جی انہاں دا نام رکھیا آداب محفل نعت فیڈریشن آف پاکستان ٹھیک وہ چاہتے ہیں کہ اسی دوبارہ ماحول صحیح لے آئیے صحیح اس ضمن چ نہ پورے پنجاب دا مینوں صدر منتخب کیتا بھی تسی کیونکہ ساڈے مشن دے نال ہو تے تسی پنجاب دے وچ آواز اٹھانی ہے صحیح تے وہ یعنی کہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ سٹائل آ ونجے انشاءاللہ تے ساڈا بھی یہی مشن ہے یہی پیغام ہے لوگاں واسطے صحیح کہ وہ نعت صرف اللہ اور دے رضا رسول دی رضا واسطے پڑھن تے لوگ اسی طرح سنیں اسے رضا نو مد بے نظر شک رکھ بالکل اگر ایک رکھیں گے پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا روحانیت ہے نعت خانی دی وہ بھی محفلیں نظر آسی وہ دے اسی ترجمان بن سائیں قبیلہ حسان دے رکن سانو لوگ فیل کرن گے اور لوگ ساڑھے تقدس دے وچ مزید ساڑھے اضافہ بھی ہو ضرور انشاءاللہ یہ میرا یعنی کہ سپیشل پیغام بہت شکریہ سر آمن دا یہ پیغام دیون دا انہاں جڑی نعتاں دا ذکر کیتا تساں انہاں وچوں ایک سنے سو تو میں بریک اناؤنس کر کے نا ناظرین نعت سن سو نعت تو بعد ایک چھوٹی جی بریک ہو سو میرے کو پتہ ہے نال ہی وے تساں جی سر نعت ایک میں ہور انہاں دی انتخاب کی تھی ضرور جڑی تہاڈا دل کرے ٹھیک ہو گیا نہ تو وہ بھی بڑیاں حال ہیں جی مگر اس دا بھی تسی رنگ ویکھ سو کیونکہ تسی تواڈے نال پہلا پروگرام ہو رہا تے تو اس اینگل نال تواڈی معلومات جڑی ہے نا جو کچھ ہور اضافہ ہو سی ماشاءاللہ ضرور سر وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی کہ جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا ہاں
یہ کوچائے ماشاءاللہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا ہو ہر گام ملائک کی بارات سبحان اللہ کھڑی ہوگی ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت شعر سبحان اللہ وہ شیشائے دل غم سے میلانا کبھی ہوگا وہ شیشائے دل غم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی اور محمد علی زہری صاحب دی نعت ایک نہ ایک میسج ہوتا ہے جی لوگوں واسطے تبلیغ دے طور تے جی یہ شعر اس دی عکاسی کرے گا ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے تو ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی اور چارانہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا چارانہ کوئی کرنا بس ایک نعت سنا دینا ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ
पड़ी माशाअल्लाह। होगी, माशाअल्लाह। वो कैसा समा होगा। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। सोना वसेब, ज़िंदगी रुकदी कै नहीं, लंघ वेंदी है, वक्त लम्हात किवें गुजर वेंदे पता ही नहीं चलता। बल साकू ख्याल आंदा है कि असां तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर बैठे से, साकू तो अपनी ज़िंदगी को इवें गुजारना ही, ये करना ही, वो करना ही। सी टाइम में ख्याल आंदे क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि पता तो साकू होंदे लेकिन अमल करन दा दिल आदे, दिमाग आदे, उन टाइम तक अल्लाह सही साकू वक्त ही नहीं देंदा, क्योंकि उम्र गुजर वेंदी है। उम्र गुजर वेंदी है, वल इबादत की तरफ रुझानात साढ़े ज़्यादा थी वेंदे आहिनि। क्यों साकू अपनी आखिरत का ख्याल आ वेंदा है। हकीकत सच है, कॾहिं थोड़ा कड़वा कसीला लग पवे तो कोई गाल कह नहीं, लेकिन है तो हकीकत गाल। लेकिन नौजवान एक जवानी की एक उम्र होंदी है, एक वक्त होंदा है। उन वक्त अगर साकू वाकई अमल करन की तौफीक आ वने, वल असां अपनी ज़िंदगी को उन रस्ते तरफ घेनी वञूं, वल कितनी आसानियां पैदा थी, कितना कुछ तुसां हासिल कर सकते हो। सब तो महंगी शय, सब तो ज़रूरी शय, सब तो महंगी शय हर इंसान जिंदे पिछू पता नहीं क्या कुछ करेंदा है, लेकिन असल तो को अपनी ज़िंदगी दे विच ओ इज्जत, ओ अफजाई, ओ शोहरत चाहिदी होंदी है। जिनको सुनन किते वो हर पुठा तरीका इस्तेमाल करेंदे, लेकिन सच्चा होबा दा रस्ता पता नहीं क्यों असां नहीं चुनेंदे, पता नहीं क्यों असां उन साइड ते नहीं वेंदे, शॉर्टकट्स ते आ वेंदे से। वल ज़िंदगी साथ नहीं देंदी। जिन टाइम साकू अमल करने की तौफीक आंदी है, वह लम्हात होंदे, चंद घड़ियां होंदे, चंद घंटे या ॾींहं होंदे, ये साल, ये ॾींहं, ये महीने जो होने, इन्हा को समझो, इन्हा की अहमियत को ज़रा थोड़ा जिहा ना सोचो बैठ के ये गाली क्यों करेंदी बैठियां। इवें चतो करेंदी बैठियां कि एक यंग स्कॉलर एजे मेहमान नाल तुहाडी मुलाकात कर वेंदी पे। मेरी भी पहली मुलाकात है, लेकिन जब मैं इन्हां दे बारे पढ़दी बैठी हूँ तो मैं सोचा कि इन्हां तो जर्नी सुन सा इन्हां दी कि आखिर वो केड़ा लम्हा है जी लम्हे अल्लाह सा इन्हां को ये मैं आदि इतनी सोहने अमल करन दी तौफीक अता की थी। तो इन्हां ने अपनी ज़िंदगी को, अपनी शख्सियत को किवें सैट दी ला किता, किवें अपने जज्बात, अपने एहसासात को सोहने रब की तरफ, सोहनी ज़ात की तरफ किवें हुब दा रस्ता चुन किता। ये बड़ा ज़रूरी है। ये टिप्स होंदे जिन टाइम मैं गाल करे सन ना, तुसां इन्हां दी गाल से सुनो ना, समझो। ये वो गालियां होंदियां जो कोई अपने उत्ते इंप्लीमेंट करके बैठा होंदे। तुहाडी किते तां आसानी थी वैसे। मैं तुहाडी मुलाकात करवानी है, मेरे नाल मौजूद हैं ख्वाजा शुएब, यंग स्कॉलर हैं, बेहतरीन इंसान हैं। सर दी लाइफ जर्नी दे बारे सर तो सुन देते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? सर ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक सर जी, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत माशाल्लाह। सर जिवें मैं जैसे पढ़े मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना ये जी को तो आख सकते हुए एनर्जी भी मिली है, थोड़ी बूस्ट भी इंसान थी वेंदा है, क्योंकि जिन टाइम ॾिठे है ना कि वाकई आसान है, इतना औखा कह नहीं। किवें तुसां स्टार्ट किया, थोड़ा अपनी लाइफ दे बारे दसाओ, क्या तालीम, क्या सिलसिला, किवें? जी मैडम, सब तो पहले तो ये है कि बुनियादी तौर पे इंसान दुनियावी एजुकेशन गिनदे। दुनियावी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और दुनियावी दे नाल नाल वो अपना स्पिरिचुअल सफ़र भी जारी रखेंदे। तो मैं बुनियादी तौर पे जिवें दुनियावी एजुकेशन आई वो पढ़ता रह गया। माशाल्लाह। उहदे च मैं सफ़र जारी रखे। मैं बुनियादी तौर पे एमफिल एजुकेशन, एमफिल मैनेजमेंट ई फील्ड च रहे हैं। हुण पीएचडी मेरी कंटिन्यू है। माशाल्लाह। ते उहदे नाल नाल जिहड़ा एक स्पिरिचुअल राबता है, जिहड़ा एक स्पिरिचुअल एफिलेशन आई, वो जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। क्योंकि जिहड़े वेले तुसां
ਐਸੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਹ ਮਾਲਿਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਬਣ ਸੀ। ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਮਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कंहिं टाइम ही अता थी वञे तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਦਾ ਜਿਹੜਾ इंसान है वो तब्दील थी वेंदे। हाँ, अगर वो लम्हा ਤੁਹਾਨੂੰ 40 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੇ ਲਾ ਅਸਾइनमेंट देने हैं, एक आदन के बाबा पानी को पकड़ो आ पकड़ींदे ते असां आदे से हुजूर पानी तो नहीं पकड़ींदा, आप फरमाए कि कोई बर्तन चाहो, असां वो बर्तन चाहें, फरमाए ही बर्तन दे विच तुसां पानी को पाओ, बर्तन दे विच पानी को पाते फरमाए होनी को फ्रिज दे उतले खाने दे विच रखो चा, असां को फ्रिज दे उतले खाने दे विच रखे, फरमाए होनी को 5-4 घंटे दे बाद खोलो जी हुजूर हुण चाह गी दे खोल गी दे ते वो बर्तन चाह गी दे, आप फरमाए हुण पकड़ो आ पकड़ींदे जी हुजूर हुण तो पकड़ींदे, आप फरमाए कोई तो आपको समझ आइए, मैं कि कोई ना सही असां तो हाली हुए खाली खड़े हैं, ऐसा को समझाओ ते वल फरमेने कि बेटा ये उहो आवे जेड़ा ना पकड़ींदा आवे, डिठे वे किवें पकड़िया पे माशाअल्लाह। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸਾइनमेंट ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬੇਥੀ ਵੈਨਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਲ ਤੁਸਾਂ ਸਾਕਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਾਂਦੇ, ਵੱਲ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਵੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਵੈਂਦੇ ਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਆਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੇ ਕਿ ਸਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਹਿਣੀ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿਣੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਹੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁਰਦਬਾਰੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਉਹ ਸਬਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਰ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਨਫੀ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਬਰ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਥੀ ਵੈਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਤ ਥੀ ਸੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੋਨੁਮਾ ਥੀ ਸਨ। ਸਹੀ ਸਰ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੋਨੁਮਾ ਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਥੀ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ को देख के ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ को तस्लीम ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਥੀਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੀ वेंदे, ਵੱਲ जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਥੀ ਵੇ। यकीनन सारे बैकग्राउंड दे बड़ी एक निस्बत है, बड़ी एक अकीदत है, बुजुर्गों के नाल एफिलेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह अज अल्लाह ताला ने
نعمت نال بھی نوازے کہ یہ جڑی رحمت ہے، یہ جڑی برکت ہے، یہ جڑی اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمائے ایک اسپرچل جڑت دے نال سب کو نوازے، یہ سارے واسطے بڑے اعزاز دی گل ہے جوانی دے وچ۔ صحیح، یہ واقعی بہت وڈی گل ہے کہ تساں حقیقت کو تسلیم کر کے ان دی ڈیپتھ کو سمجھو کہ حقیقت انسان ہے کیا۔ سر تھوڑا این خیال تے این احساس دے بعد شیئر کرے سو فیلنگس کہ یہ جو احساس ہوتا ہے کہ جی فیلنگز ہوندی ہیں جی ٹائم یہ جی گل کچھ سوچیندے ہوئے ایکسیپٹ کریندے ہوئے یا کوئی بھی مشکل لمحات ہوندے ہیں جی ٹائم تو آکو یہ تہاڈی طاقت اسٹرینتھ دیندی ہے۔ جی دیکھو جڑے ویلے تساں اپنے پروردگار دے اتے پختہ یقین رکھیں دے ہو، پختہ یقین رکھیں دے ہو ول تساں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں دے۔ دیکھو تساں تنہا تا ہوں ویلے ہی نا جڑے ویلے توارے نال کوئی کہہ نہیں، جڑے ویلے توارے نال کائنات دا سب تو بڑا مالک ہی توارے نال ہے اور تساں اپنے آپ کو ہر لمحہ یہ محسوس کریں دیو کہ مالک توارے نال ہے، پروردگار توارے نال ہے اور وہ تواری گائیڈنس کریں دا پہ، وہ تو کو رستہ دکھیں دا پہ، ول تا تساں تنہا ہیوے ہی کوئی نا، تنہا تا او ہے کہ جڑا مالک دے نال جڑا ہویا کوئی نہیں، وہ بنیادی طور دے سب جڑے ہوئے ہیں لیکن وہ محسوس نہیں کریں دے۔ اپنے پروردگار دے نال جڑن ہی سب تو بڑا ذریعہ ہے۔ اور دیکھو کل دا دن 12 ربیع الاول دا دن ہے اور 12 ربیع الاول دے دن دے وچ پورے پاکستان وچ کیا بلکہ پوری دنیا وچ حضور دا جشن منائے، یعنی یہ جڑت دا ایک سب تو بڑا ثبوت ہے نا سارے واسطے۔ یہ سب تو بڑے اعزاز دی گل ہے کہ اساں حضور دے جشن مناون دے وچ شریک تھے، اساں دے امتی سے بالکل مائنڈ وچ نو ڈاؤٹ میں تا آدی ہاں کہ شاید یہ سارے اندر جو ایک شے آ ویندی ہے نا کہ سا کوئی بڑا فخر محسوس تھیندا ہے، بڑی خوشی محسوس تھیندی ہے کہ سارے نبی اساں ان امت ہی سے اساں انہاں دے حب رکھیں دے سے سارے دل دے اندر سارے ایک ایک جذبات دے اندر بڑی شدت دی محبت ہے، بڑی شدت جی دا احساس بالکل ہے۔ بالکل، بلکہ جتھاں پوری روح انسانیت دے انسان حضور دا جشن منے دے پین ایویں تمام مخلوقات حضور دا جشن منے دی پئی، بالکل ماشاءاللہ حضور دا جشن عرش تے بھی تھیندا پہ، حضور دا جشن فرش تے بھی تھیندا پہ۔ کیا بات ہے سر، میں پڑھتی بیٹھی ہوں تھوڑے بارے تا میں کو پہلے تا آواز کہنا سنی ہے ہن گال کر کے اندازہ تھی گئی یقین تھی گئی بڑی کیا آدھے نے کو اللہ سے تو کو خوبصورت آواز نوازے ہے، بڑے سونے لہجے نال نوازے کیونکہ آواز تا الفاظ بعد دی گال ہے، لہجے اثر انداز تھیندے انساناں دے اوتے تے لہجے ہی قسمتاں مجھے دی قسمت کو بدل دینے کہ کہیں کو اپنی طرف اگر تسا کوئی گال ایکسیپٹ کروانا چاہندے ہوئے اللہ دی طرف مائل کرنا چاہندے ہوئے لہجہ بہت اثر انداز ہوتے۔ سر تسا کچھ پڑھدے ہی وے کوئی نعت کوئی شاعری کچھ ان دے بارے دساؤ۔ یقیناً جڑے ویلے تساں ایک معرفت دے نال جڑ دے ہو، ایک ایفیلیشن تھیندی ہے جن دے مالک دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا قرب حاصل تو کو تھیندے۔ اور دیکھو تساں جب حضور دی شان بیان نہ کرے سو او تو نہیں تو کو کوئی شے بھی حاصل نہیں تھیندی، کیونکہ حضور دے طفیل ہی سب کچھ این روح انسانیت دے تقسیم کیتا گئے۔ اور حضور دا خاص فیض گنن واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تساں میں سمجھدا کہ اگر تساں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نعت دے چند شعر ہی پڑھ دے ہو تو تھوڑا مقام بھی آتی میں دے۔ فرمایا گیا کہ روح انسانیت دے سب نے نعت پڑھی ہے۔ وہ ظہوری صاحب کو کہیں پوچھا انہوں نے کہ ظہوری صاحب تساں کیا کریں دے ہو؟ ظہوری صاحب محمد علی ظہوری صاحب نعت خان جی بالکل پوچھا تساں کیا کریں دے ہو؟ پیشنٹ اینڈ ڈاکٹر صاحب کو گئے، ڈاکٹر صاحب نے آکھا کہ تساں میں کو اپنے متعلق دسو تاکہ میں تمہاری ہسٹری دا پتہ لگے تے ول میں تو کو ٹریٹ کراں۔ تے ظہوری صاحب آگا میں وہ کم کریں نا کہ جڑا کم اللہ تعالیٰ کریں دے۔ فرمائے او کیڑا کام ہے؟ فرمائے میں بھی حضور دی نعت پڑھ دا اور اللہ بھی حضور دی نعت پڑھ دے۔ سر ول چند اشعار تھی ونجن۔ ہاں جی بسم اللہ۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ جی سر
ماشاء اللہ. میں ایک عارفانہ کلام جی، دے ضرور، ایک دو ضرور. شعر حضرت سبحان اللہ. خواجہ صاحب دا کلام ہے کافی. ماشاء اللہ. ہو جندڑی لٹی تے یار سجڑی جندڑی لٹی تے یار سجنے کدی موڑ مہارا تیا وطن ہو جندڑی لٹی تے یار سجڑے جندڑی لٹی اور روہی روہی دی عجب بہار دسے او جتھاں میں نمانی دا یار وسے کیا بات. ماشاء ہو اٹھایا عاشق لکھ تے ہزار وسے اٹھایا عاشق لکھ تے ہزار وسے ایک میں مسافر بے وطن ہو جندڑی لٹی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جتنی تعریف کراں دل تو دل والی گل سچی گل کیونکہ واقعی تعریف دے بھی بڑے پہلو ہوندے حقیقت جی. سچ لکدا کہ نہیں. نو ڈاؤٹ اللہ سائیں نے تاکو بہت سونی آواز نوازے تے تہاڈی حب جی. دا جذبہ نظر آندے آکھن دی دساوݨ دی ضرورت کہ نہیں. یہ بیسیکلی تا جی. حضور دی نعت پڑھ کے جی تے ایک خاص توجہ ہوندی ہے نا. بالکل، بالکل. یعنی اگر تساں حضور دی نعت پڑھسو تو تواڈے اُتے توجہ تھی سی بالکل. کیونکہ جی جندی نعت خود اللہ رب العزت پڑھ دے کیا بات. جندے تعریفاں خود اللہ کریں دے تے اساں کیویں. ماشاء اللہ. سر وہ جی میں سٹارٹ وچ گل کیتی ہے پہلے تو بہت بہت شکریہ تواڈے آون دا جی بہت شکریہ. اس سونے کلام دا ایک دفعہ ول شکریہ. تے سر کیا آکھنا چاہسو کیا میسیج ہے جا جو عوام کو آکھنا چاہو وسیب کو آکھنا چاہو تو. جی سب تو خوبصورت گل یہ ہے کہ وسیب دے وچ جتنے بھی نوجوان ہیں پاکستان دے وچ جتنے بھی نوجوان ہیں پوری دنیا دے وچ جتنے بھی نوجوان ہیں جڑے ویلے او تصوف دے نال نہ جڑ سن او معرفت دے نال نہ جڑ سن او خدا دی اون خاص کرم دے نال نہ جڑ سن او حضور دی نسبت دے نال نہ جڑ سن تا او تنہا رہے ویسن کیونکہ این سب سہارے جڑے ویلے ختم تھی وینن ول صرف اپنے پروردگار دا ایک سہارا راندے اور حضور دی ذات دے نال جڑنا ساری سب تو اولین ترجیح ہونی چاہیے. اگر اساں بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو کنسیڈر کرنے ہیں تا حضور دے نال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال تواڈا رشتہ مضبوط ہوئے تواڈی نسبت مضبوط ہوئے اور تساں پکے اور سچے امتی ہون دا ثبوت دیو. بیسیکلی اگر اساں بنیادی طور دے حضور سرور کائنات دی تمام احکامات دے اتے عمل کرے سوں تا سارے اندر بہت سارے تبدیلیاں آسن اور یقیناً زندگی بھی تبدیل تھی سی اور اساں آمن والے وقت چھے قوم بھی سڑی سوں. ماشاءاللہ بہت سونا میسیج بہت سونی گل. تھینک یو سر تھینک یو سو مچ. جی میرا ویسے ایک چھوٹی جی بریک کے نال ہو میرے کو پتہ ہے.
जी वेलकम बैक मेरा सोना वसेब इवें थी वेंदे इंसान कॾहिं कॾहिं खामोश भी थी वेंदा है खामोशी बड़ी बेहतर होंदी है खुशी दे नाल खामोशी दा भी गहरा ताल्लुक होंदा है खामोश रहना मैं पहले भी तो आखे ज़रूरी होंदा है लेकिन हर जाते कहनी गाल करो सवाल करो वही कामयाबी मिलती है कामयाबी तो याद आया कि साडा ये सेगमेंट साडा ये टाइम क्या है ये टाइम वो टाइम है कि एक कामयाब इंसान एक एजी पर्सनैलिटी जो तुहाडे कीते अमली नमूना होवे एक एजा इंसान जिदी प्रैक्टिकल जिंदगी एजी गुजरती पई होवे तुसा सीख सकदे वे समझ सकदे वे तुसा चाहो तो अपने आप को संवार सकदे वे अपनी ज़िंदगी का आवन वाला हर लम्हा जो दुश्वार होवे उनकी सल्यूशन तो मिल सकती है अच्छा किताबां साको बड़ा अच्छा डिग्री याफ्ता पढ़ा देने साको तालीम भी कुछ ना कुछ मुहैया कर देने लेकिन शख्सियात होंगे जो साकू सही इलम देने चंगी शख्सियात सारी जिंदगी होना लाजिम है क्योंकि उन्हां दी गाल उन्हां दे नाल बह के उन्हां नाल गाल करके साकू राह मिलती है वो मसले राह बनती है सारी किते जो साकू आसानियाँ मुहैया करेंदी है साकू उलझना सल्यूशन का सारा कुछ सॉर्ट आउट कर देंदी है इवें ही बड़े ही मोतबर मेहमान बड़े ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत सारे नाल मौजूद हैं सही आख्या ही कायदे आज़म ने गाल पिछले दियाँ में की थी मेरे को वल याद आ गई है कि शख्स नहीं बनना शख्सियत बनना शख्सियत हमेशा ज़िंदा रह वेंदी है इवें ही आज एक बड़ी ही खूबसूरत बड़े ही बेहतरीन इंसान सारे नाल मौजूद हैं बेहतरीन इंसान तो आपको पता है मेरी नज़र मेरी निगाह कंप्लीट तारुफ है कंप्लीट इंसानियत तो भरपूर इंसान दी डेफिनेशन को अगर मैं एक वर्ड कन्वर्ट करना एक लफ्ज़ आखा तो बेहतरीन इंसान है इंसानियत तो भरपूर इंसान मेरे नाल मौजूद हैं हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब सर अस्सलाम वालेकुम बहुत खुश आमदीद वालेकुम अस्सलाम सर उमें क्या क्या तारीफ़ करा माशाल्लाह मैं खुश नसीब हाँ कि तुसा आए हुए थोड़ा सिलसिला अगर देखा वने तो नक्शबंदिया ओवैसिया तुसा एक बड़ा गहरा तो बड़ा सोहना ताल्लुक है थोड़ा ई हवाले दे नाल अगर बाकी असा देखूँ मैं जिवें जिवें कल रात पढ़दी बैठी हम जो जो इदारे जो जो तुसा सरबराही जिन्हां दी करेंदे बैठे हुए आई एम इम्प्रैस्ड सर आई एम वेरी इम्प्रैस्ड कि इतना हुब इंसानियत दे बारे च इतना कम इंसान दे बारे च सिर्फ पाकिस्तान दे नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं आदे तो कितना मेहनत कितनी लगन तो कितनी सोच रखें देवे ये बात कहीं से भी सर कम नहीं है सबसे पहले तो सर उसके लिए सलाम आपको दिल की गहराइयों से उसके बाद सर मैं जानना चाहती हूँ आपसे आपकी लाइफ के बारे में वो खूबसूरत जर्नी जिसको आपने इतना बेहतरीन बनाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, मेरे लिए ये एक एहसास की बात है कि मैं यहाँ आपके इस स्टूडियो में मैं आया और मेरे लिए एक मौका मुयस्सर आया कि जहाँ से मैं एक दर्द दिल जो है वो अपने नाज़रीन को पेश कर सकूँ। इब्तदाइया में आपने एक कामयाब इंसान के हवाले से तज़किरा किया, ये आपकी एक अपने प्रोग्राम का वो है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं ज़ात को देखूं तो उस बात पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन अगर अपने मैं काज को देखूं या उस दर्द दिल या उस आवाज़ को देखूं तो फिर वो जगह है जहाँ से नाज़रीन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और जैसे आपने ज़िक्र किया मुख्तलिफ़ शोबाजात का, तो बुनियादी तौर पर मेरा जो ताल्लुक़ है वो सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया से है। और जैसे उलूम ज़वाहिर में उलमाए कराम लोगों तक दीनी तालीम पहुँचाने का अल्लाह करीम का सबब है, इसी तरह जो शोबा बातनी है सूफिया और सलासिल तसव्वुफ़ कि वो जो कुछ आप इकरार कर रहे हैं उसके साथ वो जो नहा खाने दिल से जिसे कहते हैं तस्दीकुम बिलकल्ब, तो आप बड़े अच्छे अंदाज से अपना लोकल जो ज़बान और लहजा उससे बात कर रही हैं। तो मैं भी पंजाबी वसेब से हूँ, लेकिन वो जो फ़र्क होता है ना इलाकाई, तो मैंने फिर इसलिए पंजाबी में जवाब नहीं दिया, उर्दू में जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि वसी कैनवस तक ये गुजारिशात जो हैं वो जाएं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हवाला जो है वो सिलसिला नक्शबंदी ओवैसिया है, उसके साथ ज़ैली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैं, उसमें NGOs हैं, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
اس میں انفارمیشن کی جو ہیں رسائل وہ ہیں، اور یہ سارا ایک نیشنل لیول اور انٹرنیشنل ایک آرگنائزڈ ویل آرگنائزڈ جیسے ایک آفیشیل ورک ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سارے کام کو اس طرح ایک آفیشیلی ہینڈل کیا جائے تاکہ آپ چیک اینڈ بیلنس بھی کر سکیں، تاکہ آپ ریالٹی سے واقف بھی ہوں، اور بند کمرے کی آبزرویشن فیلڈ میں افیکٹو نہیں ہوتی تو سسٹم اوپن ہو. تو اس حوالے سے ملٹی ڈائمینشنل جو اینگل ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور بنیاد کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں جو کمزوری ہے یا کمی ہے وہ تو ہماری ذات کی ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ اللہ کریم کی رضا، اس کا قرب. اس ضمن میں کہیں کوئی شعبہ تو وہ معنی نہیں رکھتا کہ اسے کسی نے جانا یا نہ جانا، اس لیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جانتا ہے. سر یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے اتنے پیارے اس میں جواب دیا. واقعی سر بیسک تو یہ ہے کہ ساری زبانیں اپنی ہیں. آپ بلیو کریں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 4-5 لینگویجز ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم اپنی اپنی بھی بولتے ہیں تو آئی فیل دیٹ کہ ہم ایک گلدستہ بن گئے، اور ہر گلدستے کی طرح اس کی بھی اپنی خوشبو ہے. اور چونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. اور واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ سب کچھ کرنا کس لیے ہے، نیت کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اس کا ظاہری اکثر اوقات سر میں وہی بات ہے کہ جو لکھی پڑی باتیں ہوتی ہیں وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، باتیں تو دل کی ہوتی ہیں جو زباں پہ آتی ہیں. سر اکثر اوقات اب دیکھا گیا ہے، اگر ہم حالیہ معاشرے کی بات کریں، ویسے تو ہر معاشرے میں ہی سنتے آئے ہیں کیسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ظاہری عمل ہوتا ہے، ایک ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ایکٹ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، بول ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور لیے بیٹھے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہے. اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ ہم جب زندگی کا تجزیہ کریں گے نا جی، تو اس کا کینوس نیرو نہیں ہے، بہت وسیع ہے. بات یہیں تک کی نہیں ہے جہاں بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں. ایک ابتدا ہے، ایک زندگی کی یہ کروٹ ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر زندگی کروٹ لے گی اور برزخ، پردہ جسے قرآن کریم برزخ فرماتا ہے کہ لاحد میں جو اتارا جاتا ہے وہ جو بدلتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں. پھر آخرت آئے گی، قیامت ہوگا، پھر عبدالآباد زندگی ہوگی. تو جب ہم بینگ اے ہیومن بینگ ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہیں تو اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ میرا تخلیقات کا نمونہ ہے، آسان التقویم. قرآن کے الفاظ، بالکل بے شک اللہ نے ہر شے بنائی اور ایسی بنائی، ساری جدت کے باوجود ایک مچھر کا پر بعین ہی نہیں بن سکا. کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ساری جدت کی ایسے تو اس نے جو بنایا وہ بے مثل و بے مثال بنا. اس کے باوجود پھر حضرت انسان پر وہ فرماتا ہے کہ یہ میری جو ہے تخلیق اس کا شاہکار ہے. شاہکار ہے. تو پھر اس کی تخلیق کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہ ہوگا؟ کوئی مقصد یہ کیسے زندگی میں دیکھیں تو ہر شے کسی نہ کسی مقصد کا. تو جس سے مخلوقات میں مرکزی حیثیت دی، یہ بے مقصد کا ہے. تو جب آپ اس وسیع کینوس پر دیکھیں گے تو پھر یہ جو حالات حاضرہ ہیں اس میں بھی آپ کا وہ کردار ہوگا جو بڑا نیرو نہیں ہوگا. آپ ہیئر آفٹر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بول رہا ہوں، میرا جو عمل ہے یہ کیسا ہے، چونکہ یہی اعمال ہوں گے اور اللہ کریم کے حضور میں پیش ہوں گا. تو پھر آپ ان اعمال کو اختیار کریں گے جن کا حکم قرآن فرماتا ہے. آپ ان اعمال کو اختیار کریں گے جو بحیثیت امتی آپ کو زیب دے. پھر ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں ہیں، مجھے بھی گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا. تو میں نے تمام جو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں ہمارے بہن بھائی سب سے یہی عرض کیا کہ ہمیشہ کوئی بھی بات جو کی جاتی ہے اس کے ساتھ شہادت ہوتی ہے. کسی دعوے کے ساتھ آپ کی شہادت ہوتی ہے. اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہادت ہے جو اس دعوے محبت اور دعوے عقیدت کے ساتھ لازم ہے. تو اس اظہار کے حدود و قیود اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال. تو جب آپ انہی پیراؤں سے
اپنی روزمرہ کی زندگی لیں جی گے بالکل ایسے. تو ایک گھر کی زندگی جو ہے ذاتی جی گھریلو جی ہول فیملی سراؤنڈنگ اور پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں بالکل اجتماعی تک ایسے. آپ ایک مثبت کردار ہوں گے. اور یہی کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ تصوف کو لے کے یہ نہ کہا جائے کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں. ایسولٹ. ہاں بالکل بہت پیاری آپ بات ہے. اللہ کریں, محنت مجاہدہ کریں, فیلڈ میں جائیں کیا بات. جہاں ایک پریکٹیکل لائف ہو, چونکہ اسلام آئسولیشن کا نہیں نام. کیا بات. سبحان اللہ. تارک و دنیا ہونا کمال نہیں ہے. اس دنیا میں رہیں, ایسے رہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ میں نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا. قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بے شک بہترین نمونہ حیات جو ہے اسوہ حسنہ ہے. بالکل. تو ان تمام اصولوں اور ضابطوں کو کب اپلائی کریں گے؟ کب اپلائی. دس از دا پارٹ آف لائف. دس از دا پارٹ آف لائف جس پر انحصار ہوگا. 100%. سر بہت شکریہ, آپ نے بڑی حقیقت بیان کی ہے. آپ سے اگلے جو پہلے گیسٹ تھے ان کے ساتھ میری یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان اسکالر تھے, ان کی ہوپ اور لگن کب رخ موڑ گئی پتہ نہیں چلا, اور وہ سچے حقیقی رب کی حب سے آشنا ہو گئے. سر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آلموسٹ ٹائم پیریڈ گزار کے ہمیں جب یاد آتی ہے نا ہماری آخرت کی اور خدا کے سامنے پیش ہونے کی, تب ہمیں وہ ساری باتیں حقیقت بن کے امپلیمنٹ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے, اور تب ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن تب وہ پاک ذات موقع نہیں دے پاتی. سر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی شخصیت کے بارے میں جو کہا, آپ سے بات کر کے وہ لفظ با لفظ سچ ثابت ہوا. سر آپ کا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جو ہر مہینہ چلتا ہے, ایک میرے خیال سے کچھ اس طرح سے لکھا ہوا کوئی مرشد کے نام سے رسالہ ہے, المرشد. المرشد. ٹھیک ہے سر, اس کے بانی آپ ہی ہیں, آپ ہی لکھتے ہیں؟ میرے شیخ. ٹھیک ہے سر, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا, کیونکہ اس پہ نا میرا دل کر رہا ہے تھوڑا بات کرنے کو, کیونکہ یہ والی جو ایک لگن ہے نا یہ بھی بڑی منفرد ہے آپ کی. یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, جو ہمارا جس طرح رسائل کا ایک قانون اخبارات کا ہے, اسی طرح یہ ایک رجسٹرڈ المرشد رسالہ ہے. اس کو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے اس کا جو ہے شروع فرمایا, لیکن پھر حضرت قاسم فضلت مولانا میر محمد اکرم مہمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر محنت کی, اور اس کی اشاعت جو ہے وہ تقریباً لوکل بھی لوگوں تک رسائی ہے اور گلوبل بھی لوگ اسے لیتے ہیں. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا. آپ نے اپنی اگلی جو پہلی بات ہے اس کے اختتام میں فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ بہتر ہو اس وقت وہ موقع نہیں ہوتا, لیکن میں اس میں اپنی ایک رائے عرض کروں گا. جی ضرور سر. اللہ کریم قادر مطلق ہے, بالکل ایسے, وہ جب چاہے جو چاہے جو چاہے. نو ڈاؤٹ. اور دوسری جو چیز ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسے مجھ سے توقع کرے گا نا ویسا مجھے پائے گا. سر یہ جو زندگی ہے نا جی, اللہ معاف فرمائے, زمین و آسمان کی وسعت کے درمیان اگر گناہ سے بھر جائے نا, اللہ کی رحمت سے وسیع ہے. یہ وسیع نہیں ہے, وہ رحمت وسیع ہے. رحمت وسیع. ہاں, جب وقت نزا آتا ہے نا جی, روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور حال دنیا سے برزخ منتقل ہو رہا ہوتا ہے, اور بعض روایات میں اس حال میں بھی جو مسلمان ہے اس کے لیے راحت ہے. راہ ہے, بالکل ہے, رعایت ہے. رعایت. تو ورنہ تو فرعون نے بھی کہا تھا, غوطہ آیا تھا کہ قرآن فرماتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو مانتا ہوں, ویسے مانتا ہوں جیسے وہ مانتے ہیں, جیسے وہ مانتے ہیں. لیکن جو ادراک, جو موقع زندگی کا نصیب ہو رہا ہے, یہ نہیں ہے بندہ کہہ سکتا کہ نہیں میں اب جو زندگی جیسے بسر کر لوں, آخر میں جا کر پھر میں اپنے نماز فرائض اور اپنی عبادات پوری کروں گا. آپ کو کیا معلوم جو سانس آئی ہے یہ اگلی آئے نہ آئے. اور جہاں تک آپ نے بات کی اس حوالے سے, المرشد کے حوالے سے, تو مشائخ اعظام کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہر پہلو سے معاشرے کی تربیت کا سماع کیا. اب المرشد ہمارا منتھلی میگزین ہے, اس کے ایڈیٹوریل میں خود لکھتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اسے حالات حاضرہ
ہمارے مسائل، قومی دن، اسلامی نقطہ نظر سے جو ایام ہیں ان کے ساتھ پھر اسے ریلیٹ کروں آج کی اپنی زندگی، اپنی جو ریالٹیز آف لائف ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کروں. جی پھر اس میں تفسیر کا کچھ حصہ ہوتا ہے، کچھ خواتین کا، بچوں کا، جی. کچھ طب کا، کچھ حصہ پھر اس کا انگلش کا آتا ہے جی کہ وہ حضرات جو انگلش پڑھنا جن کے لیے زیادہ آسان جی. ہے تو کچھ حصہ ان کے لیے. جی. تو وہ بھی سلسلہ عالیہ کا ایک حصہ وہ جس سے ہم معاشرے کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ غور فرمائیں نا جی، بہت جدت ہے. ایسے اس جدت سے ہم پر فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ ہمارے انسانیت کو نکھارے. ایسے ہی ہے. تو سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی حیثیت خبر کی ہے، خبر ہے، نالج کی نہیں ہے. نیوز ہے، نالج نہیں. نالج نہیں ہے. اگر نیوز ہوگی تو پھر اسی طرح کوڑا کاغذ جیسے اخبار نہیں لیتے ہم، نیوز پیپر، ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی ہے. تو وہ پھر ہمارے معاشرے میں جو بینگ اے ہیومن بینگ، ایک پالشڈ کریکٹر ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. وہ پیدا نہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ پھر قرآن کریم نے جو فرمایا تو جتنی ریالٹیز ہیں اس کی ایک ایسا امتزاج آئے. ایک کوشش ہے جی، کمی بیشی ضرور ہوگی، اللہ اس میں بہتری کی توفیق. سر ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوشش ہے. اور سر جس طرح کا آپ نے بیان دیا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے، اور جس پاک کتاب، میں اکثر ہماری پاک کتاب قرآن پاک کو انسان کی گائیڈ بک بھی کہتی ہوں کہ یہ ہماری وہ گائیڈ بک ہے جس کے پاس ہماری زندگی کے ہر لمحے کتاب زندگی کیا ہے، ہم مرنے والے پر پڑھتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ ہمیں مشکل میں کسی نے صحیح کہا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں نے پڑھا اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ کو آپ کے مشکل میں ہمیشہ وہی یاد آتا ہے جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے، اور جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ ہر لمحہ یاد رہتا ہے. لیکن جو آپ کو یاد آئے گا، اور ہمیں ہماری مشکل میں اللہ اور قرآن پاک یاد آتا ہے. حل نکالنا ہے تو ہمیں قرآن پاک چاہیے، ہمیں تلاوت کرنی ہے. ہمیں سکون چاہیے، ہمیں قرآن پاک چاہیے، ہمیں تلاوت کرنی ہے. ہم نے مرنے والے کو اس کی قبر کے عذاب سے بچانا ہے تو ہمیں قرآن پاک چاہیے. یہ ساری حقیقتیں ہیں سر جو ہم نے تسلیم کی ہوئی ہیں، اور ہمیں اتنا ایمان ہے کہ مشکل میں ہمیں صرف وہی ذات یاد آتی ہے. نو ڈاؤٹ سر. تو یہ ذات، اس کے بعد ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں تھوڑی سی، تو انہوں نے اس ہماری گائیڈ بک کو عملی نمونہ بنا کے پیش کیا کہ آپ عملی طور پہ بھی اس کو کر کے دکھا سکتے ہیں. سر اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے. لیکن اس آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ یہ بات سمجھ کیسے آئے گی. سمجھ کیسے آئے گی؟ فرماتا ہے جسے آخرت کو، اللہ کو پا لینا اور آخرت کے حساب کا یقین ہوگا. اور وہ کون ہوگا؟ آخری حصہ فرماتا ہے وذکر اللہ کثیرا، یعنی جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا. ماشاءاللہ. وہ غافل نہیں ہوگا. اللہ کی یاد غفلت سے نکالتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصے ہمیں دینی دیے، جی اس میں وہ ساری تکمیل ہے شرائط ایمان، عبادات، معاملات تک. ایسے پھر معاملات میں وہ حصے جو دنیاوی زندگی کی تکمیل کیے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اب اس سے استفادہ جی اگر آپ تجزیہ کریں نا اس گلوبلائزیشن سے جو کنیکٹیوٹی جی ہے ایسے غیر مسلم ممالک میں، جہاں ویلفیئر کی قوانین پبلک کو سہولت کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور ویلفیئر دی جا رہی جی ہے، ان کے اصول اور ضابطے اٹھائیں. کہاں سے لیے؟ گورننگ سسٹم، اس کے اصول آپ دیکھیں کہاں سے لیے. ایون سودی نظام ہے، لیکن ایسی مثالیں غیر مسلم ممالک میں موجود ہیں جو بینک شیئرنگ پر ایک خاص لیول سے اوپر وہ شیئرنگ پر کرتے ہیں لین دین. اچھا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے پوری ریسرچ کی کہ مدینہ منورہ، یہ جو آج مسجد مبارک ہے نا جی، مدینہ منورہ کی پوری، یہ جتنی پوری مسجد ہے اتنی ہی آبادی تھی قدیم مدینہ منورہ کی.
جس میں اب ہم جاتے ہیں نا مسجد نبوی میں، صحیح، ٹوٹل یہی یہ جو آبادی عمارت یہی ہے، ایریا تھا۔ عمارت صحیح۔ ہے نا جی، مرکزی آبادی جو مدینہ منورہ کی وہ تقریباً اتنی تھی۔ اب اتنی ساری آبادی سے معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ایک حکم نافذ ہوا، اور ایسا نافذ ہوا کہ جہاں یہ حکم پہنچا انہوں نے اون کیا، آن کیا، محکوم نہیں لیے، حکوم نہیں، وہ حصہ ہوئے کہ کیا کیسے بات ہے۔ ممکن ہے۔ کیسے تو اس سرچ سے انہوں نے وہ اصول جو ان کے مذہب سے نہیں دنیا کی ضرورت تھے اسے اختیار کیا، وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دنیا کو لیڈ اچھا، ہم نے وہ حصے جو دنیا کے ہیں وہ بھی چھوڑے، بالکل ایسے، جو دین کے حصے ہیں وہ بھی چھوڑے، تفریق بھی ہوئی، سختی بھی ہوئی، ہمیں نفرتیں بھی بڑھیں، دنیا کے جو ضابطے ہیں جب وہ چھوڑے تو ہم گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ ہم محکوم نہیں ہیں لیکن محکوموں کی طرح رہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے تو یہ وہ سارے حصے ہیں جی۔ کہ جنہیں اگر ہم سمجھیں کہ بہتر کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک بڑے سینئر آدمی نے مجھ سے سوال کیا تھا، ہم حالات پر بات کر رہے تھے، اس نے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ یہ امت کا ریوائول کیسے ہوگا؟ میں نے کہا امت نے جو معراج دیکھی تھی جی، ان اصولوں کے ہونے سے معراج تھی، ان اصولوں کے نہ ہونے سے یہ گراوٹ ہے۔ اگر آج ہم ہوش کریں تو جو اصول اور ضابطے ہمارے پاس اسوہ حسنہ کے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ، ذاتی زندگی لیں نا جی، تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے خوشی کی بات کی۔ اب خوشی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے کندھے، لیکن دیکھنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈیویجول خوش ہے یا نہ خوش ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے۔ ایسے لیکن وہ تبھی نصیب ہوگی جب آپ بیلنس آف لائف پر ہوں گے۔ حقیقت ہے سر، یہ نہیں ہے کہ نمازی جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا، یا عبادت گزار جو ہے وہ تکلیف سے نہیں گزرے گا۔ آپ کو کیا معلوم، آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں اسے سزا لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کے لیے تلافی مافات ہے، پتہ نہیں اس کے لیے ترقی درجات ہے۔ سر How come you ہمارا know؟ بن گیا ہے ہمارا، سوری ٹو سے سر یہاں کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ہم لوگ وہ قوم بن چکے ہیں، وہ انسان بن چکے ہیں جو کسی پہ سخت وقت دیکھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اندے اگو آئیے اپنی کیتیاں ڈیندا پہ، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہو۔ دیکھیں نا میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، ہم کون ہیں جو کسی کو جج کریں؟ یہی بات سر ماشاءاللہ بہت بہتر جی۔ ہم اگر یہ جج کر لینا جی کہ میں اپنا جو پارٹ آف لائف ہے کیسے ادا کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے شاید گنجائش ہی نہیں بچتی کہ کسی دوسرے کو سوچا جائے۔ بالکل سر، تو یہ وہ چیزیں ہیں جی جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں۔ ایسے اگر آپ غور فرمائیں نا جی، ہم مسائل پر بات کرتے رہیں، ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا، نشاندہی پوری نہیں ہوگی۔ نشاندہی پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم اپنے جو مزاج اور گفتگو ہے اس پر بات کرتے رہیں، ہمارے اتنے اینگلز ہیں باتوں کے، اتنے انداز ہیں، وہ پورے نہیں ہوں گے، ہمارا وقت پورا ہو جائے۔ لیکن ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا کہتا ہوں یا اپنے ناظرین سے خصوصاً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک نے اپنے حصے کا جواب دینا ہے۔ جی، فوکس یور سیلف۔ فوکس یور سیلف۔ اگر آپ معاشرے میں کا حصہ ہیں اور مسائل ہیں تو وہ کتنے حصے ہیں جو فرض کے ضمن میں آپ کی ذمہ داری ہیں، تو کیا آپ اسے ادا کر رہے ہیں؟ لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے جب دین کو روکنے کی کوشش تھی، بالکل ایسے سر، اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے جب دینی احکامات کا نفاذ تھا اور اسلامی ریاست ایک مضبوط اور توانت قوت میں تھی۔ بہترین لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے جب ڈاؤن فال ہو رہا۔ ڈاؤن فال ہوا۔ آج ہم جیسے پانی کے تھپیڑوں پر کشتی ہوتی ہے، جدھر سے پانی آیا اس نے دو چھلیں پڑی دوسری طرف چلا گیا، آج بھی ہمارے ہاں جو پیدائش اور اموات چل رہی ہے، لیکن کس وقت میں، کتنی استطاعت کے ساتھ، کتنے وقت کے لیے، کون تھا، ان تمام سوالوں کے جواب میں اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ جو اللہ کریم نے اسے رول دیا، اس نے وہ کیسے کیا؟ جیسے قرآن فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ راہ ہدایت تو تمہارے پاس، تم نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ شکر گزاری کی طرف گئے ہو یا انکار کیا؟ بالکل سر، اپنی اصلاح اور خود ساختہ کے ساتھ جو ہم اپنی ذات کے ساتھ ایک منافقت کرتے ہیں نا، میں اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ اس ٹائم ہماری زندگیوں میں جو لمحہ فکریہ، خود ساختہ لمحہ فکریہ ہمارا بنا ہوا ہے نا، وہ ہے ہماری خود کی اصلاح کو نہ کرنا، خود کی منافقت اکیلے بیٹھ کے بھی ہم نہیں چھوڑتے، اور یہ سچ ہے۔ اس پہ میں بڑی اوپنلی ڈسکس کرتی ہوں کہ جس دن ہم لوگوں نے اپنی حقیقت اپنے آپ کو بتانے لگے نا، ہم ایکسیپٹ کر لیں گے کہ کیا غلط ہے، کیا کپڑا میلا ہو تو کہاں جاتا ہے بندہ؟ چشمے پر۔ جی،
تو جب یہ میل ہماری اخلاقیات میں رچ بس گئی تو کہاں جاؤ گے؟ ایسی وہاں جاؤ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے، بالکل وہاں جاؤ جہاں سے وہ کیفیت جی جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، وہاں جاؤ، دین سیکھو اپنے اعمال پر. اور اچھا میں حیران ہوتا ہوں، بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے دین پر، لیکن فرض نماز کو نہیں ادا کرنا چاہتا. سر یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا شدت سے ایک میرے دل کا بھی سوال ہے، اور میں اکثر اوقات یہ سوچتی ہوں، اپنی ذات کے لیے سوچتی ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی کے اوپر آنکھ اٹھا سکتے ہیں، اتنا ہمارے اندر ذرا دیکھے تو صحیح کہ ہم کیا ہیں. سر اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات آ جائے. آپ کی ایک تنظیم ہے انقلاب فاؤنڈیشن، الفلاح فاؤنڈیشن. الفلاح، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہوئی ہوئی ہے، Registered. الفلاح ٹھیک ہے. سر اس کا کام تھوڑا یونیک اور اچھا لگ رہا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا ڈیٹیل. الفلاح فاؤنڈیشن ہمارا وہ ونگ ہے جو نیشنل ڈیزاسٹرز میں بھی کام کرتا ہے. ارتھ کوک میں بھی ہم نے کام کیا، جب سیلاب آیا تو یہاں ان علاقوں میں بھی ہم نے کام کیا. میں خود بھی فیلڈ میں گیا، بلکہ کئی مکانات جو ہیں وہ ان کو میں نے پرسنلی جا کر بھی وزٹ کیا جو تعمیرات ہم کر رہے تھے. پھر اگر کوئی اس طرح نیشنل ڈیزاسٹر نہ ہو تو پھر یہ میڈیکل کیمپس کے تھرو مختلف جو ہیں رورل ایریاز، ایون مین سٹی ایریاز، ڈاؤن ٹاؤنز میں اتنی ایسی آبادی ہوتی ہے کہ وہاں انتہائی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اتنا ہائی رائزز ہیں اور اتنا پاش علاقہ ہے، لیکن اس پاش علاقے میں ایسے مکین بھی ہوتے ہیں جو وہاں خدمت کی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں جن کی بہت ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو میں پچھلے دنوں جو مجھے اپ ڈیٹ انہوں نے دی تھی پچھلے 3 ماہ کی، اس میں 20,000 بندہ انہوں نے کیور کیا تھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا نظام والنٹیرلی آرگنائزڈ ہو. ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی فنڈ ریزنگ اناؤنسمنٹ نہ یہاں نہ ابراڈ کہیں نہیں کرتے، اور ود ان دا سسٹم اپنے ساتھی جو ہیں سر سالیہ کہ ہم مل کر اس میں پھر ہمارا جو ڈاکٹر جا رہا ہے وہ اپنی گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ اپنی جیب سے ڈال رہا ہے. اس دن کو جو اس نے ویکنڈ کو سپیئر کیا اس نے اپنی مصروفیات ترک کی. تو میں انہیں کہتا ہوں جو شرکت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے الفاظ کے ساتھ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. میں کہتی ہوں کہ کرو تجارت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. یہی سوچ کے نیکی کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سن لے گا، یہ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی. چلیں اسی لالچ کو پال لیں. میں کہتی ہوں زندگی میں سے سب کچھ آسان ہو جائے گا، بہت کچھ اتنی الجھنوں میں، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے سر، ہمارے اندر جتنی ڈگریاں آ گئی ہیں نا اس کے مقابلے میں علم کی بڑی کمی آتی جا رہی ہے. علم والے تو موجود ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کے ہم ان کو سنتے ہیں تو جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بڑا بدلا ہے. ہاں جی. اب میں اگر کہوں نا جی کو میں بہت بڑی عمر کا آدمی ہوں، ہم مڈل ایج میں ہیں، مڈل ایج گروپ ہے، لیکن اپنے بچپن کو جب میں دیکھتا ہوں تو ہمیں ریزن نہیں چاہیے ہوتا تھا، بڑے کا حکم کے لیے ہمیں ریزن نہیں چاہیے ہوتا تھا. بہت پیاری بات ہے. بڑے سادہ سی بات تھی کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، ہم نے نہیں پوچھنا کہ کیوں بیٹھنا ہے. وہ کہتے تھے کہ کھڑے ہو جو، ہم نے نہیں پوچھنا کیوں کھڑے ہونا ہے. اچھا ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا نظام تعلیم ایسا تھا، ہمارا گرد و پیش معاشرہ ایسا تھا، اگر گلی سے گزر رہے ہیں تو سامنے سے بڑا آیا تو ہم نے راستہ چھوڑنا ہے اور خاموش ہونا ہے. خاموش ہونا. ہم سے پہلے جو تھے وہ ساتھ ڈانپتے تھے. ہم تک یہ فرق پڑا کہ ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ بڑا آیا تو ساتھ ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں. کیا بات. آج کا جو انوائرمنٹ ہے، انہیں اگر والدین بھی بچوں کو کچھ کہیں تو وہ کنفیوز ہو کر دیکھتے ہیں کہ وائی دے نیڈ ریزن. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو انوائرمنٹ ایسا دیا ہے، ہم نے دیا، ان کے ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے، جتنی کنیکٹیوٹی ہے اس کو یا جتنی جدت ہے اس کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے. حالانکہ یہ ٹولز تھے، جی بالکل، یہ مین نہیں ہے، ایسے ہی ہے، مقصد نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں. تو ذرائع جو ہوتے ہیں وہ مقصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، وہ از خود مقصد نہیں ہوتے. تو وہ جو جتنا یہ گلوبلائزیشن ہے اس میں پھر یہ جو کوشش کی گئی ہے، لوگوں نے تو تشہیر کی جتنے بھی میڈیم ہیں سوشل کے. اب آپ غور فرمائیں کہ کسی کا سوشل میڈیم اگر رائز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اشتہارات آتے ہیں، آمدن خرچ آتی ہے. ان کا مقصد وہ بزنس اورینٹڈ چیزیں تھیں، ہم نے اس کو بچوں کی تربیت کا سامان بنایا. اب جو بزنس کر رہا ہے وہ تربیت تو کر نہیں رہا. اچھا دینی شعبے کا امتزاج دنیاوی علوم سے ہم نے اتنا کاٹ دیا ہے
کہ اب جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ایکسپرٹ تو آپ کو کہہ سکتی ہے، اگر اسے میں سادہ زبان میں کہوں تو اچھا کلرک تو بنا دے گی، اچھا انسان نہیں بنائے گی۔ بنائے گی سر۔ اچھا وہ جو نورمز ہمیں جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی تھی وہ آج کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آج کی جو نظام تعلیم ہے اس سے ہم ناواقف، بچے نے ہم سے کنسلٹ نہیں کرنا، بچے نے وہی اس نے اپنا جو سرچ ہے جی وہ یا جو شعبے سے متعلقہ ہے وہاں کرنا ہے، وہ ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا۔ اچھا اس جدت نے ہمیں کہا یہ تمہاری زندگی ہے، اچھا ہر کوئی کہتا ہے اٹس مائی لائف، اٹس مائی لائف، میں ویسا کرنا چاہتا ہوں جیسے مجھے چاہیے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا لیکن انسانی فطرت اور انسانی زندگی ایسی ہے کہ اٹس مائی لائف نہیں، اٹس آر لائف، یہ میری نہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ جو کنیکٹیوٹی ہے، پھر ہم نے خود نیگلیجنس کی۔ ہمارے جو اجداد تھے نا جی، انہوں نے ہمیں اقدار جو ہیں وہ مہیا کی، جی بالکل، ہم نے ٹرانسفر نہیں کیا۔ اب میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا کم از کم اتنا کر لو، گھر میں ایک وقت کا کھانا اکٹھا ہو اور اس میں سکرین نہ ہو، سکرین نہ ہو، گیجٹ نہ ہو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں، بس کم از کم ایک۔ اور اس میں نے کہا واعظ نصیحت نہ کرو، لسن یور چلڈرن، وہ کیا کہتے ہیں ایسے ہی ہے۔ وہ شیئر کریں۔ جب تک بچے آپ سے شیئرنگ کریں گے وہ آپ کی ہم آنگی رہے گی، اور انہیں ریزن دیں وائی اینڈ وائی ناٹ، تو آپ ان کی گرومنگ کریں گے۔ پھر جب آپ کی وہ کنیکٹیوٹی ہوگی تو آپ سے وہ اقدار ان میں ٹرانسفر ہوں گی۔ اور یہ جو فیملی لائف ہے نا جی، یہ بہت بڑی تربیت ہوتی ہے، دم توڑتی ہوئی اس ٹائم نظر آتی ہے سر معاشرے میں۔ ہاں، اور ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جدید اور یہ جدت، شاید یہ زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی ہے تو دنیا کے ماڈرن ترین معاشروں میں خودکشی کا رجحان یا پرسنٹیج گلوبلی زیادہ کیوں ہے؟ اگر یہی جدت زندگی ہے تو پھر انہیں تو خوش رہنا چاہیے، تو وہاں جو خودکشی کا رجحان ہے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہیومن نیچر ہے، یہ مل جل کر رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، وہاں پہ دوریاں ہیں۔ سر بات آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ آتی، ڈائریکٹ ادارے پہ آتی، ڈائریکٹ آپ کی اس تنظیم پہ آتی، اسی لیے پہلے آپ کا نظریہ جاننا اور اپنے ناظرین کو بتانا بڑا اہم تھا کہ آخر اتنا بہترین نظام کیسے بن گیا، کہ آپ کی جو لگن اور جو آپ کی سوچ ہے اس کو بڑی اچھے سے آپ نے بیان کیا۔ سر تھوڑا سا اپنے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتائیے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ سے دیکھیں نا، جب سب کانٹیننٹ میں انویژن ہوئی، قبضہ ہوا، یہ محکوم ہوا، تو انہوں نے جہاں بے شمار نظام حیات جو ہیں انہیں تبدیل کیا، وہاں نظام تعلیم کو بھی تبدیل کیا۔ ایسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو انگلش ریسرچ ہے اس کے مطابق ایک لیٹر پڑا ہے وہاں لائبریری آف انگلینڈ میں، جو یہاں سے بھیجا گیا تھا، غالباً لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھیجا تھا۔ اس نے لکھا کہ یہاں جو ہے 84% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے۔ صحیح۔ تو جو اتنا لٹریسی ریٹ کی قوم ہوگی اس پر گورن کرنا آسان نہیں ہے۔ کانشیسلی انہوں نے نظام تعلیم جو ہے اسے انہوں نے بریک کیا۔ انہیں کلیریکل سٹاف چاہیے تھا۔ میں کلیریکل لفظ جو استعمال کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے ناظرین اس سے محسوس نہ کریں، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کلرک ہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو 2+2 دیتا ہے، آپ کی وہ گرومنگ ایز اے ہیومن بینگ، جو پالشنگ ہے وہ نہیں دے رہا، کردار نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے نظام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہم اپنے جتنے نظام حیات ہیں، جوڈیشل سسٹم ہے، آپ کا تعلیم کا نظام ہے، صحت کا نظام ہے، گورننگ سسٹم ہے، اس سارے کو ری آرگنائز کرتے اور اپنی ضرورت، اپنی قومی حالات اور بحثیت مسلمان ان کو ری آرگنائز کر کے لانچ کرتے۔ اب نظام تعلیم میں ایک حصہ دینی شعبے کا ہے، ایک حصہ دنیاوی شعبے کا ہے، پھر ہر ایک میں اقسام، اور دنیاوی شعبے میں اتنی اقسام ہیں کہ کہیں تو سند کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اور کہیں کا فارغ و تحصیل ہی حکمران بنتا ہے۔ تو یہ کیا تفریق ہے؟ یہ کون سا نظام تعلیم؟ تو نظام تعلیم بنیادی حق ہے ہر انڈیویجول کا کہ اسے وہ بنیادی سہولت مہیا کی جائے، لیکن جب ہم آزاد ہوئے تو تب سے لے کر آج تک ہم اتنے مصروف ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، اپنے نظام کی تربیت کے لیے ہم مصروف ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔
سر ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنے آنے والی اس نسل جس کے اوپر ہم بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اس کی تربیت کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پا دیکھیں نا، رہے ہیں۔ میں بڑا چھوٹا سا سسٹم ہے جس کو رن کرتا ہوں، گلوبل بھی ہو، نیشنل بھی ہو، لیکن ایک ملک کی سسٹم کے سامنے تو چھوٹا ہوگا۔ لگ بھگ 30 سال مجھے ہو گیا ہے ایڈمنسٹریشن میں، پریکٹیکلی ایڈمنسٹریشن۔ یقین مانیں آفس ورک سے بندہ نکل نہیں سکتا۔ یہاں میں حیران ہوتا ہوں کہ جو سی ایم آفس لیول ہیں، جو پی ایم آفس لیول ہیں، مطلب صوبائی اور قومی سطح تک، وہاں کے بندے جو وزٹ اور گھومنا ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً بے شمار فائلز رکتی ہوں گی، بے شمار کام جو ہیں وہ ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہوگی، اور جب آپ کے کمانڈ سینٹر سے کوئی فائل رکتی ہے اس کا اثر گراؤنڈ تک جاتا ہے۔ ایسے ہی سر 100%۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جتنے آفیسز ہیں، میں مطلب نہ میں کسی پارٹی پر مخاطب ہوں اور نہ میں کسی انڈیویجول کو مخاطب ہوں، لیکن میں تو نظام پر بات کرتا ہوں کہ اس نظام کو رن کرنے والے آفس میں نہیں ہوتے۔ تو جب آفس میں نہیں ہوتے تو ایک فائل کو چلنے میں کتنی رکاوٹ آتی ہوگی کہ اس کا سسٹم، تو پھر اس سے آپ دیکھیں نا کہ گراؤنڈ لیول تک کتنا نقصان ہوتا۔ یہی تو سوچ ہے سر، گراؤنڈ جب لیول آتا ہے اس ٹائم تک لیول ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ریالٹی، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ نہیں۔ اب میں اپنے اس مقام میں جب جاتا ہوں تو اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مجھے فیلڈ ورک میں گلی کوچے تک بھیجا۔ میں ہر اس میں سے گزرا ہوں جس میں سے کوئی ساتھی میرے ساتھ جتنے ہیں وہ یہ کہہ سکے میں فلاں فیلڈ میں فلاں کام کیا ہے، وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو اس شعبے کا نہیں پتا۔ میں فیلڈ ورک سے پریکٹیکلی گزرا ہوں۔ تو آج بھی میں جو کوشش کرتا ہوں، حالانکہ یہ جو تصوف کا شعبہ، اس میں بندہ ایک ہی ہوتا ہے، مخلوق بہت ہوتی ہے لیکن ڈیسیژن ایک ہی جگہ ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تحصیل سطح تک کے بھی جو میرے ذمہ دار ہیں ہر 3 مہینے بعد مجھے اپنی مشاورت دیں، اپنی رائے دیں۔ جنہوں نے فیلڈ میں کام کرنا ہے ریالٹی وہ جانتے ہیں، پھر میں خود فیلڈ جاتا ہوں، ہر مہینے کے ہر شعبے کی رپورٹ لیتا ہوں۔ اب جو یہاں ہے وہ تو ہے، جو جاپان سے امریکہ تک نظام ہے۔ اب ہم جب انگلینڈ میں جاتا ہوں، میں تقریباً ہر سال میں 2 ہفتے انگلینڈ رہتا ہوں۔ ان 2 ہفتوں میں میرا 2200 یا 2300 مائل ٹریول ہوتا ہے، اور ریپڈ پروگرام ہوتے ہیں ہر روز پروگرام۔ اب جو وہاں نیشنل لیول کی ہماری کمیونٹی کی جماعتیں اگر 5 ہیں تو ان میں سے ایک یہ سلسلہ عالیہ کا سیٹ اپ ہے، تو اس سارے کو آپ کیسے نہیں ورکنگ لیں گے جب تک نہیں آپ کے پاس وہ 100% ریالٹی نہیں ہوگی، تو آپ کے ڈیسیژن تو خرابی کریں گے۔ ایسے ہی سر، تو یہی ایک پورے نظام کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ اب ہم نے سکارا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے اس کو لانچ کیا تھا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر، کہ دین اور دنیا کا امتزاج ہو، اس سے جو بچہ فارغ و تحصیل ہو وہ فیلڈ میں جائے، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ جوڈیشری میں جائے، وہ بزنس میں جائے، پریکٹیکل لائف میں جائے۔ اب وہ ہم نے بنایا تھا کہ اس طرح کے گورنمنٹ کے سکولوں کو اس طرح بناؤ، لیکن اب جو پالیسی ہوتی ہے اس میں ہم کسی ایک سکول کا نام رکھ لیتے ہیں، اربوں روپے اس پر صرف ہو جاتے ہیں، لیکن نظام تعلیم میں جو چیزیں چاہیے۔ تو میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، بالکل ضرور سر، کہ ایز اے لے مین ہم ان مسائل سے واقف نہیں ہیں سر، جو نظام حکومت میں لوگوں کو پیش ہیں، جو گورننگ سسٹم میں پیش ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں تمام یہ ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کو اور ان کی نشاندہی کو کرتے ہوئے اپنے اندر اتنی تفریق اور اتنا فاصلہ نہ پیدا کر دیں کہ ہم بکھر گئے اور بکھرتے چلے جائیں۔ تو یہ ریالٹیز آف لائف ہیں، اس میں ہر ایک کو اپنی آواز، اپنا حصہ۔ اب کچھ نہیں جی، کسی کے پاس فرض کریں سڑک کے گزر رہا ہے، وہ جو پتھر پڑا ہے سڑک پر یا لکڑ گر گئی ہے اسے اٹھا کر راستے سے نہیں ہٹائے گا۔ اچھا، حدیث شریف ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی رضا کے لیے راستے سے کوئی رکاوٹ اٹھاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بخش دیں گے۔ بے شک، یہ نہیں بڑا سا فرمایا، اسے بخش دیں گے۔ بالکل۔ اب مجھے بتائیں، سڑک پر سے گزرتی ہوئی
کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی پتھر پڑا ہے یا کوئی چیز پڑی تو میں روک کر میں نہ اٹھا لوں, چھوڑ دیں دوسروں کو. بالکل سر ایسے ہی ہے. تو یہ کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہمیں ایز اے نیشن چاہیے. سر ماشاءاللہ سے آپ کی شخصیت ایک بھرپور انسانیت سے بھرپور اور بڑی مذہبی شخصیت ہے. آپ اتنے بڑے نظام کی تنظیم کی سربراہی کر رہے ہیں, اخوان کی, آپ جس طریقے سے اور جس بہتر طریقے سے, اور آپ کی کوئی بھی فاؤنڈیشن اٹھا لیتے ہیں, آپ کے اگر ہم اٹھا لیتے ہیں تعلیمی اس میں جاتے ہیں سر, نو ڈاؤٹ آپ کی سوچ. ایک لیڈیز کا ونگ ہے الحمدللہ, ہماری مائیں بہن اس کو رن کرتی ہیں. مور دین 80 سٹی جو ہیں پاکستان کے اس میں اسٹیبلش ہے. یہاں ملتان میں بھی ہے, ان کی پریزیڈنٹ, ان کی ورکنگ باڈی ساری خواتین ہیں, تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کی جو تربیت ہے, اب ہمارا آنے والا کل ہماری انہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گود میں ہے سر, یہی کہ وہاں سے وہ تربیت ہم آنے والی نسل کو مہیا کریں. بالکل. ابھی کوئی بات ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی اس طرح سے اسپوکن پرسن آ کے بیٹھتے ہیں تو میری عموماً ایک ان سے سوال ہوتا ہے کہ سر ہمیں اس ٹائم بچوں کی تربیت کرنی ہے یا والدین کی کرنی ہے. کائنڈلی ہمیں یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اہل خانہ کو سمجھانا ہے یا ہم نے اس چھوٹے سے بچے معصوم کو سمجھانا ہے, کہ صرف ہم نے اسے بول کے وہ سب کچھ کروانا ہے جو ہماری چاہت ہے, جو ہماری سوچ ہے, ہمیں وہ کرتا ہوا نہیں دیکھے گا. ایک یاد رکھیے گا جی, ہیومن نیچر ہے جی, جب تک اسے جزا و سزا کا احساس نہیں ہوگا نا, یہ جو کہنا نا جی کہ انسان ہے تو از خود درست ہو جائے. بینگ اے مسلم جب آپ دیکھتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خدام, ان کی مثال ایسی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر غیر مسلم روایت کرتا ہے کہ جب وہ گفتگو ہو رہی تھی, اس نے اہل مکہ کو جا کر کہا کہ آپ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نقصان پہنچا لیں گے, ان کا آخری بندہ جب تک زندہ ہے آپ نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اس لیے اس نے کہا میں نے کیسر و کسرا کے محل اور ان کے احترام دیکھے ہیں, لیکن جو آپ کے خادم ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے سر پر کوئی برندہ بیٹھا ہو, سر نہیں ہلتا. اگر آپ لعاب مبارک کسی طرف منہ میں پانی لے کر پھینکتے ہیں تو وہ ہاتھوں پر لیتے ہیں اور زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور جسے وہ لعاب مبارک نصیب ہو وہ اپنے چہرے اور سینے پر ملتا ہے اور اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے. جب تک ان میں آخری بھی بندہ ہوگا آپ کی ذات اقدس تک نہیں پہنچ سکتے, وہ جانے نچھاور کریں گے, آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. اچھا ایسے صاحب, پھر آپ دیکھیں خلفائے راشدین, پھر آپ عشرہ مبشرہ, آپ غور فرمائیں وہ جو اہل بدر ہیں, جو صحابی رسول ہونا ہے. اچھا ان کے لیے مدینہ منورہ میں آپ نے نظام جو ہے وہ قائم فرمایا. اب جب وہ نظام قائم فرمایا تو سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کا اطلاق کہاں فرمایا, وہاں جنہیں آپ تربیت فرما رہے ہیں. کیا بات, تو ہم میں تو کتنی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں. اگر ہم یہاں اپنا جو نظام قانون ہے, امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو یہ شقایات کے انبار بڑھتے رہیں گے اور قوم ہجوم کی شکل اختیار کرتی چلی جائے گی. حالانکہ ہجوم تو تعمیر نہیں ہے, تعمیر تو قوم میں ہے. بالکل, اس کے لیے وہ جزا و سزا ضروری ہے. ماشاءاللہ سر, اتنی بھرپور اور مثبت جسے کہتے ہیں نا بزی لائف میں سے بھی آپ ایک بڑا اچھا کام کرتے ہیں کہ آن لائن بھی لوگوں کو کچھ تربیت, کچھ تعلیم, کچھ علم دینے کی کوشش میں رہتے ہیں. سر اس بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ آن لائن سلسلہ کب سے جاری ہے اور اس میں کیا ہے؟ قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جدت ہے یہ کائنڈ آف ٹول ہے, اس کے استعمال پر انحصار ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آج کی کنیکٹیوٹی ہے, اس سے جہاں بے شمار خرافات پیدا ہو سکتی ہیں وہاں سے اس کی بہتری کا بھی سبب ہو. آپ انٹرنیٹ پر گلوبل جو ہے ذکر لیڈ کرتے تھے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جی اس میں کنیکٹ ہوتے ہیں شام کو, لوکل ڈومیسٹک بھی ہوتے ہیں, گلوبل بھی ہوتے ہیں. ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس میں ذکر سلسلہ کا وہ کرایا جاتا ہے, شام 9:15 سے 10 بجے تک کا وہ ٹائم ہوتا ہے.
تو اس میں لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. پھر جتنا سوشل میڈیم ہے اس سارے پہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر جو تربیت کا نظام ہے وہ چیزیں کتب جو ہیں جو بیانات ہیں وہ آئیں. پھر اپنی ویب سائٹ جو ہے اسے کوشش کی گئی ہے کہ آج کے مطابق ڈیولپ کرائی جائے, نقشبندیہ اویسیہ.org. تو وہاں پر کتب بھی ہیں, وہاں پر بیانات بھی ہیں. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی 3 دفعہ تفسیر کی ہے اور پنجابی کی بھی ہے, رب دیاں گلاں. کیا بات. تو اس کے بیانات ہیں, ہم نے کوشش کی وہ بھی اسی سوشل میڈیم سے لوگوں تک جا سکیں. تو اگر آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام ٹائپ کریں کہیں سرچ انجن, کسی سرچ انجن میں, تو آپ کے پاس سرچ آ جاتی ہے. مرکز دارالعرفان منارہ ہے, اس کا کریں آ جاتی ہے. تو لنکس ملتے جاتے ہیں. ہم نے اس کنیکٹیوٹی سے بھی کوشش کی ہے کہ اشاعت دین ہو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت شکریہ سر, اتنی ساری ان باتوں کا جن کی ہمیں اشد ضرورت تھی, اور آپ کا بھی کہ آپ ہم سب کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں بھی ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. سر کچھ کہنا چاہیں, کوئی دل کی بات سب دیکھنے والوں کو, سب پورے وسیب کو. وسیب میری نگاہ میں ساری دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے. آپ نے فرمایا آپ ہمارے لیے کر رہے نہیں, ساری کمزوریاں ہماری طرف, لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. بے شک, ماشاءاللہ. اور میں آپ ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں جاؤں, کون سے کھائے. عموماً جہاں ملتان شہر ہی صوفیاء کا ہے, عقیدت والے لوگ جہاں رہتے ہیں, اس حوالے سے بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں, کہاں سے یہ درد دل ملے گا. تو اچھائی کی ابتدا کے لیے وقت کا تعین نہیں, جب سمجھ آئے شروع کریں. متلاشی ہو تو صرف تلاش اپنے دل میں کر لو. یہدی الیہ من ینیب. اللہ جو انابت اختیار کرتا ہے اس کے لیے راستہ نہیں, فرماتے سبیلیں, اس کے کئی راستے عطا فرماتا ہے. تو عرض کروں گا کہ یہاں سے تلاش کرو, آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. وہ غفور الرحیم مالک کائنات آپ کے لیے سبب فرما دیں. بے شک, بے شک. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. جی میرا سونا وسیب, وسیب وہ گال ہے کہ سردی گال تا ایک گالی میں ہے جی میرے دل دی گال ہوئے, جڑی میری سوچ ہوئے. انسان کو سوچ بھی اون ٹائم ملتی ہے جی ٹائم ایجیاں صحبتاں مل ونے, ایجے انسان کو اسا مل سکوں. تو وہ گال میری گال دل دی گال اپنے آپ کی تے تھوڑی صلاح کر کھنو, تھوڑی جہی نہیں, حقیقتاً اپنے آپ کو آئینے دے سامنے کھڑا کر کے تھوڑی منافقت چھوڑ کے سچائی دا ایک لفظ الگ گھنو تو من گھنو. اندے نال ہی ہونڈے سو اجازت, این امید تے خواہش دے نال کے ساکو دعا یاد رکھے سو. میرے آئے ہوئے ہر مہمان کو دعا یاد رکھے سو, تے اپنا ایک سارا خیال رکھے سو. کل ول ملسوں. خدا حافظ.